प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, सरमन और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 88 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी जीसस पॉलिश्ड एरो, यीशु तीरे आबदार। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस पॉलिश्ड एरो के नाम का मुकाशफा तालीम बताएं और तीरे आबदार का लक़ब इसका क्या मायने है, और पुराने अहदनामा में यीशु नाम की नबूवत के बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में इसराइल के छुड़ाने के लिए यीशु को खादम के लक़ब से बताया गया का मुकाशफा बताएं और इसे हल्की बात कहा गया और गैर कौमों के लिए नूर बनाया गया की तफसील बताएं और यीशु नाम में इबादत प्रस्तिश कलीसिया में करने वालों की बरकत के बारे में भी बताएं। अब नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यशायाह 49वां बाब उसकी पहली 3 आयत। ए जजीरो मेरी सुनो, ए उम्मतो जो दूर हो कान लगाओ, खुदावंद ने मुझे रहम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की मानत बनाया और मुझको अपने हाथ के साए तले छिपाया। उसने मुझे तीरे आबदार किया और अपने तरकश में मुझे छिपा रखा और उसने मुझसे कहा तू मेरा खादिम है, तुझ में ए इसराइल मैं अपना जलाल जाहिर करूंगा। और मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, टेंपल गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं क्रिस्टोलॉजी के हवाला से। क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट यानी डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट या नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के हवाला से, और ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डबल नेचर डिविनिटी ह्यूमैनिटी, और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का वर्क जो इस दुनिया के अंदर क्राइस्ट ने किया। आज की टीचिंग जीसस पॉलिश्ड एरो, यीशु तीरे आबदार। डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस, आज जो जीसस पॉलिश्ड एरो जो ये लक़ब यशायाह की किताब के अंदर दिया गया, और जीसस नेम के हवाला से जो मुकाशफा आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की सारी ज़ात के मुतालिक हमें पता हो कि यीशु नाम जो रखा गया है जीसस नेम, और बाइबल मुकद्दस के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें ये प्रोफेसी यीशु नाम तो नहीं मिलता, मगर न्यू टेस्टमेंट में जब्राइल आकर मरियम को और यूसुफ को ये कहता है कि उसका नाम यीशु रखना। तो जो रेफरेंस पीछे पढ़ा गया यशायाह 49 बाब में,
تو وہاں پر جو آیت پڑھی گئی کہ بدن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، یعنی جب یسوع مسیح کے حوالہ سے جبرائیل آ کر پاسٹر سائمن بلیورز گڈ نیوز مریم کو دیتا ہے تو اسی وقت اس کے نام کا ذکر یعنی یسوع کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں یسایہ 7ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یسایہ جو پریڈکشن کرتا ہے، پروفیسی 700 سال پہلے کی جاتی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ تو جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو یہ گڈ نیوز جب مریم کو دی جاتی ہے تو مریم کو کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ جو گڈ نیوز مریم کو دی جاتی ہے تو اس کو کہا گیا تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو وہ یہ کہتی ہے یہ کس طرح ممکن ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ تو اینجل کہتا ہے کہ خدا کی روح اس کے اوپر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے مریم سے گڈ نیوز، تو مریم اس کو قبول کرتی ہے کہ تیرے قول کے مطابق ایسا ہی ہو، اور پھر اینجل یوسف کے پاس جاتا ہے۔ اور متی کی انجیل کے اندر جو ہمیں جو حوالہ پڑھا گیا کہ یوسف جب یہ جانتا ہے کہ مریم پریگننٹ ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا اس نے ارادہ کیا، کیونکہ یوسف بھی راز باز تھا اور وہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو جب اس نے یہ اپنے دل میں سوچا کہ میں اسے چھوڑ دوں، تو پاسٹر سائمن بلیورز بائبل مقدس میں جب آپ متی کی انجیل پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو خدا کا فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر اسے کہتا ہے کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خداوند کی طرف سے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور آگے لکھا ہے وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہاں پر جو بات یہ کہے گی کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، تو یہ ایمینویل ایپیسوڈ کے اندر جو میں بتا چکا ہوں کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، تو کرائسٹ جو ہے مریم کے پیٹ میں یہ تجسم کی حالت میں، انکارنیشن کی حالت میں خدا کا بیٹا جو ازل سے مولود مقدس ہے، خدا سے نکلا ہے، اس نے جسم لیا۔ اور وہ پیٹ کا پھل دنیا کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ازدواجی زندگی کا جو پھل ہوتا ہے وہ پیٹ کا پھل ہوتا ہے، مگر یہاں فرشتہ کہتا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، یعنی خدا کا بیٹا، اس سے جسم لیا ہے، اور یہ روح القدس کی قدرت سے یہ کنسیو مریم ہوئی ہے۔ اور یہی جبرائیل نے مریم سے بھی کہا جب اس نے کہا میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہاں کہا گیا کہ خدا کا روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اور اس کی قدرت سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہ گڈ نیوز مریم کو بھی دی گئی اور یوسف کو بھی دی گئی، مگر جو بات ہم آج یہاں کرنے جا رہے ہیں یسوع نام کے حوالہ سے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، پر یسایہ 49 باب میں لکھا ہے کہ بدن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، یعنی جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا مریم سے پیدا ہونے جا رہا ہے تو روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوتی ہے، تو ساتھ ہی اینجل ذکر کرتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی چھڑانے والا، سیویئر، نجات دہندہ، جو تیر آبدار کے حوالہ سے میں آج بتانا چاہوں گا، پولشڈ ایرو، یعنی جیزس پولشڈ ایرو کے طور پر جو یسایہ نے بات کی ہے، اس کے اوپر میں جو آج کی ڈاکٹرن دینا چاہوں گا۔ اور پہلے ہمیں جیزس کے متعلق پتا ہو، جو میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے لوکا کی انجیل کا اور متی کی انجیل کا اور یسایہ 49ویں باب کے اندر، کہ بدن مادر ہی سے، یعنی جب یہ کنسیو مریم ہوتی ہے تو ساتھ ہی یسوع نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پر جو پروفیسی یسایہ 7ویں باب میں کہی گئی ہے تو لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اور اینجل نے یہی کہا کہ مریم سے مت ڈر، خدا تیرے ساتھ ہے۔ گویا ایمینویل کے حوالہ سے جو مریم کی پروفیٹک حمد و ثنا کے اندر پریئر اٹھائی جاتی ہے، اس میں
وہ خدا ہمارے ساتھ کو جان جاتی ہے. مگر یہاں پر جیزس نیم کے حوالہ سے یسوع جو نام دیا گیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہمیں مختلف جو پروفٹس کی کتاب میں ملتا ہے، یعنی چھڑانے والا، منجی، نجات دہندہ. جیسے ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایمینویل نام ملتا ہے، پر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کا ترجمہ ملتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. اسی طرح یسوع، اس کا ترجمہ پیچھے ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا. اور نام جو ہے یہ جو رکھا گیا ہے یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر سے، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل کے اندر جبرائیل فرشتہ نے آ کر مریم سے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور یوسف سے بھی یہی کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، تو انہوں نے پھر اس کا نام یسوع رکھا. اور یسایہ کی کتاب کے اندر بلیورز، پاسٹر سائمن جو بات کہی گئی ہے کہ بدن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، یعنی وہ نام یسوع، اور فرشتہ نے آ کر وہاں پر یہ فوراً مینشن کیا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا. اور جب فرشتوں نے گڈریوں کو خوشخبری سنائی تو یہی کہا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی سیویئر پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. تو منجی کا مطلب جیزس ہے، یسوع ہے. ہیبرو ورڈ جیزس کے لیے آتا ہے وہ یشوع ہے. تو جو بیبلونین اسیری سے پہلے یہوشوا کہا جاتا ہے، پر جب اسیری کے بعد آئے تو پھر یشوع نام. پر انگلش کے اندر ہم جوشوا کہتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر جب ہم جیزس نیم کو دیکھتے ہیں تو گریک کے اندر اور اس کے اندر جیسوس، لیٹن کے اندر جیزس، جو نام گریک ہے تو اس کو آئی سے جو ہے لکھا جاتا ہے، مگر اس کی پروننسیشن جے کے ساتھ ہوگی. تو پھر آج سے 400 سال پہلے جب کنگ جیمز ورژن ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر آئی کی جگہ جے شفٹ کیا جاتا ہے، اور جیزس ورڈ آتا ہے تو اس کو پھر جیزس جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے چھڑانے والا. اور جیزس کا جو روٹ ہمیں عبرانی میں ملتا ہے وہ یشوع کے حوالہ سے ملتا ہے، یعنی یشوع مطلب ہے یہوہ ہیلپس، یعنی خداوند یہوہ جو ہے یہ مدد کرتا ہے، اور یہ مدد ریڈیمشن کے اندر، نجات کے اندر آتی ہے. اور اس کا مطلب بچانے والا، چھڑانے والا، وہ بچاتا ہے، چھڑاتا ہے. اور یہ جیزس نیم کا جو روٹ ہے ہمارے پاس واضح ہو جانا چاہیے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس جو یشوع کا معنی آتا ہے، اور ہم یشوع کی کتاب کے اندر اس کا جو کریکٹر یشوع میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ملک کنعان کے اندر وہ ساری لینڈ کو چھڑایا. پر جیزس کرائسٹ جو ہے جیزس کے حوالہ سے کہ وہ جو گریک ورڈ اور لیٹن ورڈ کے اندر جو آئی سے لیا جاتا ہے، مگر آواز اس کی پروننسیشن جو ہے وہ جے سے ہی ہوتی ہے، جیزس. تو جیزس چھڑانے والا، سیویئر، منجی، نجات دہندہ. اور اس کے حوالہ سے جو میں نے روٹ بتایا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کو جو یہوشوا بھی کہا جاتا ہے اور یشوع بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہیبرو نیم آتا ہے کہ چھڑانے والا، یہوہ ہماری مدد کرتا ہے، تو یہ یہوہ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو جیزس کے حوالہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ خداوند بچاتا ہے، خداوند چھڑاتا ہے، وہ چھڑانے والا. اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ تجسم میں آ کر، انسان بن کر دنیا کے لیے وہ نجات کا کام کرے. اور جو یسایہ کے اندر پڑھا گیا اس کے اندر اس کو تیر آبدار کہا گیا، پولش ایرو، اور پھر شارپن سورڈ کہا گیا ہے. تو گویا جیزس نیم جو ہمارے پاس آتا ہے اس کا روٹ ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جوشوا کے حوالہ سے آتا ہے، یعنی یہوہ ہیلپس، یعنی وہ چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، مدد کرتا ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب یسوع کہا گیا تو یہ سیویئر، بچانے والا، اور ایک گریک ورڈ سوٹر ہے جس کا مطلب نجات دہندہ. تو سوٹریا ورڈ کے اندر جو نجات کی بات کی جاتی ہے کہ وہ نجات بخشتا ہے، سوزوں کے حوالہ سے بھی کہ وہ نجات و شفا بخشتا ہے. تو جیزس نیم دنیا کے اندر صرف یسوع کو جو نام دیا گیا ہے، اس لیے یہ نام دیا گیا کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ چھڑاتا ہے، وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. دنیا میں کوئی نجات نہیں دے سکتا تھا، اور نسل انسانی کے اندر جو سنفل نیچر کے اندر ہے
وہ کبھی بھی گناہ کے اندر ہوتے ہوئے دنیا کو نجات نہیں دے سکتے تھے. تو خدا کے الہی پروگرام کے مطابق، نبیوں کی نبوتوں کے مطابق، یسوع نام جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو معنی دیے گئے ہیں، چھڑانے والا لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. تو منجی، چھڑانے والا، سیویئر، یہ معنی دیے گئے. تو گویا خدا نے اس کو سیکرٹ یہ نیم رکھا اور آگے جا کر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ واضح کر دیا. اور یہ اس لیے یہ سیکرٹ نام رکھا گیا، لکھا کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپا رکھا. تو گویا وہ وقت کے اوپر یہ نام لانا چاہتا تھا کہ وہ کس طریقے سے وہ وقت آتا ہے کہ یہ نام رکھا گیا اور دنیا کے اوپر ظاہر کیا گیا. مگر اسرائیل کے اندر جب جیزس آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بھی اسرائیل کو نہیں پتا. مگر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ خدا نے مجوسیوں کے اوپر یہ ویل کیا کہ یہودا کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے تو اس کو ورشپ کرنے جاتے ہیں. گڈریوں کو اینجلز نے کہا. اور پھر بائبل مقدس کے اندر جب ہم جیزس کرائسٹ کے حوالہ سے جو یہودی کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے ہاں یہ پایا جاتا تھا کہ وہ ایک یہودی ہے اور ایک بہت زبردست پریچر ہے، اور ناصرت کا وہ پروفٹ ہے. کرائسٹ کے ڈسائپل تھے، اس گروپ کو وہ ناصریوں کا فرقہ کہتے تھے. تو جیزس کو ایک پریچر وہ یہودی مانتے تھے، مگر وہ مسیح کے انتظار کے اندر تھے، کیونکہ یسوع کا نام سیکرٹ پیچھے رکھا گیا ہے. اس کا معنی دیا گیا ہے کہ بدن مادر ہی سے اس کا نام رکھا جائے گا، پر اینجل نے آ کر متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں وہ نام ظاہر کیا. تو یہ جو یہودیوں کو نہیں پتا تھا، پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ یہ جانتے تھے کہ مسیح آئے گا، کیونکہ زبور 2 میں بھی لکھا ہے کہ لوگ باطل خیالات باندھتے ہیں خداوند اس کے مسیح کے خلاف. اور پھر شمعون جو تھا وہ مسیح کے انتظار میں تھا، اور اس نے یہی کہا کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اور اس کو یہ کہا گیا جب تک خدا کے تم مسیح کو دیکھ نہ لے. تو یہودی اور بنی اسرائیل یہ مسیح کے انتظار کے اندر تھے، مگر یسوع نام ان سے سیکرٹ رکھا گیا کہ وہ نجات دہندہ ہے. مگر اس کی پروفیسی ہمیں ملتی ہے یسایہ 49 باب پہ پاس سائمن بلیورز کہ بدن مادر ہی سے اس کا نام رکھا گیا. تو یہ نام مینشن تو نہیں ہوا، پر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آ کر یہ کہا گیا مریم سے تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور جو یوسف سے بھی کہا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. تو ہمارے پاس یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہودی یسوع نام کے حوالہ سے جو یہ سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ وہ نجات دے گا، تو یہ یسوع نام میں ان کو یہ نہیں معلوم تھا، مگر وہ مسیح کے انتظار میں تھے. اور بائبل مقدس کے اندر ہماری دلیل واضح ہوتی ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے. فرشتوں نے بھی آ کر گڈریوں سے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند. اور مسیح کے حوالہ سے یہی کہا کہ یہ منجی یعنی یسوع جو مریم سے پیدا ہونے جا رہا ہے. انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر ڈبل نیچر، خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو اس نے تجسم لیا. تو یسوع نام اس کی برتھ جب وہ کنسیو ہوتی ہے مریم، تو یہ نام بدن مادر ہی میں یہ رکھ دیا گیا، اور آسمان سے فرشتہ یہ نام لے کر آیا اور اس نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا. پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ سیکرٹ اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ خدا کے ہاتھ کے سائے تلے چھپا رہے، تاکہ وقت کے اوپر جو اس کو ظاہر کیا جائے، کیونکہ وہ تیر آبدار ہے، پالشڈ ایرو ہے جو ابلیس کے کھوپڑی کو کچل ڈالے گا. اور اس سے ججمنٹ بھی مراد ہے دنیا کے لوگوں کی، اور آگے چل کر جو کرائسٹ ججمنٹ کرے گا. تو کرائسٹ کے حوالہ سے کہ وہ پالشڈ ایرو ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شارپن سورڈ ہے، یعنی اس کا منہ تیز تلوار کی مانند ہے. تو یہ یسایہ میں جیزس کے حوالہ سے یہ کہا گیا کہ وہ جو تیر آبدار ہے اور اس کا منہ تیز تلوار کی مانند ہے. تو جیزس کو جب ہم آج یسوع نام میں دیکھتے ہیں تو وہ پالشڈ ایرو ہے، یعنی دنیا کے اندر ایسی جنگ لڑنے کے لیے آیا تاکہ ابلیس کے سر کو کچل ڈالے، موت کو، گناہ کو ختم کرے. تو یہ پالشڈ ایرو جو ہے یہی کر سکتا تھا، اور یہ خدا نے اس کو رکھا. تو گویا پہلے یہ بات ہمارے اوپر عیاں ہو جانی چاہیے کہ یسوع ہی مسیح ہے. اور اس کا نام جب یسوع رکھا گیا
تو جب یسوع کو ہیکل میں لے کے آتے ہیں، اس لڑکے یسوع کو ہیکل میں لائے تو شمعون نام جو راست باز اور خدا ترس تھا فوراً ہیکل میں روح القدس اس کو بھیجتا ہے اور وہ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر یہ کہتا ہے. تو یہ کنفرمیشن شمعون جو کرتا ہے اس لڑکے یسوع کو جو مریم لے کر ہیکل کے اندر آئی ہے کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ جب تک تو خدا ان کے مسیح کو نہ دیکھ لے تو ہمارے پاس یہ جو واضح جو دلیل آتی ہے جو جوش ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے، وہ تو مسیح کے انتظار میں تھے، پر یسوع نام سیکرٹ پیچھے رکھا گیا ہے میننگ کے اندر. پر جب یسوع مسیح پیدا ہونے کو ہے، مریم کنسیو ہوتی ہے، تو بدن مادر ہی کے اندر یہ جیزس نیم جو ہے رکھا جاتا ہے، یسوع نام رکھا جاتا ہے، اور اسی کے اندر دنیا کی نجات ہے. تو گویا وہ مسیح کے انتظار میں تھے، پر یسوع جو پیدا ہوا اینجل نے آ کر کہا، اور 49ویں باب کے اندر جو پریڈکشن ہے کہ بدن مادر ہی سے اس کا نام کا ذکر ہوا، تو عین جب مریم حاملہ ہوتی ہے تو یسوع کا نام ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے اور سنتے ہوئے نہ سنیں گے، کیونکہ وہ ریاکاری کے اندر تھے. خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا اور وہ اس نام سے واقف نہ ہوئے جو مریم سے یسوع مسیح پیدا ہوا. پر وہی مسیح ہے، وہی خداوند ہے، وہی لارڈ ہے. اور بائبل مقدس کے اندر تمام پروفیسیز جب ہم دیکھتے ہیں تو الگ الگ ہمیں ہر چیز کا نام ہو. تو شمعون جو راست باز تھا اس نے آ کر یہ ڈکلیئر کیا کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اور اس کو یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے آگاہی ہوئی تھی جب تک تو خداوند کے مسیح کو. تو گویا یسوع ہی مسیح ہے. تو جیزس کے حوالہ سے کہ وہ ریڈیمر ہے، ریڈیمشن دینے کے لیے آیا ہے، تو یہ بدن مادر ہی سے اس کا نام رکھا گیا. اور یہ لقب جو پالشڈ ایرو کا دیا گیا ہے، اور جیسا پکچر کے اندر بھی جیزس نیم کے حوالہ سے بھی پالشڈ ایرو ہے. تو یسوع جو پالشڈ ایرو ہے، یسوع جو شارپن سورڈ ہے، یہ نہایت اہم ریولیشن ہمارے پاس ہے کہ وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے اور ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنے کے لیے آیا ہے. اور پھر جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں یشوع نام جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یشوع ہے اور انگلش میں جوشوا، مگر ہوسیا کا نام یشوع رکھا گیا، یشوع رکھا گیا جو موسیٰ کا ڈسائپل تھا. اور وہ چھڑانے والا کے معنی کے اندر ملتا ہے ہمیں کہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا. تو موسیٰ نے مصر سے چھڑایا اور یہوہ نے جو موسیٰ کو لے کے چلا موسیٰ کی قیادت میں. اور آگے جب ملک کنعان کے اندر جو اسرائیل پہنچتے ہیں تو یہ یشوع کی قیادت کے اندر پہنچتے ہیں، یعنی یشوع چھڑانے والا ٹھہرا، یعنی ملک کنعان کی ساری زمین جو تھی یہ یشوع نے چھڑائی. تو گویا یشوع چھڑانے والا، پر وہ اسرائیل کو آرام میں داخل نہیں کر پایا. یعنی یہ ملک کنعان میراث زمین کے قبیلوں کو دی گئی، پر یہ ابدی میراث نہیں ہے، یہ ابدی آرام نہیں ہے، کیونکہ عبرانیوں کے خط کے اندر اور زبور کے اندر جو پریڈکشن آئی ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے. تو جو سبت کا آرام ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یشوع نے ان کو آرام میں داخل نہیں کیا. اگر ان کو آرام میں داخل کیا ہوتا، جس زمین کو چھڑایا گیا وہ آرام والی جگہ ہوتی، تو پھر زبور میں دوسرا کا ذکر نہ کیا جاتا. تو سبت کا آرام باقی ہے، اور سبت کا مطلب ہے ریسٹ. اور یہ سبت خدا کا سبت جو اس نے 6 دن کام کیا، یہ یونیورس بنایا اور 7ویں دن کو پاک ٹھہرایا اور اس کا نام سبت جو ہے رکھا، یعنی آرام کا دن. تو گویا 7واں دن جو ہے یہ آرام کا دن سبت ہے، اور یہی اسرائیل کو شریعت کے اندر دیا گیا. مگر انہوں نے شریعت کو بھی رد کیا، یہوہ کو رد کیا، سبتوں کو بھی نہیں مانا. مگر یہ سبت جو خدا کا ہے یہ باقی ہے، یعنی اس میں قوم اور غیر قومیں سبھی شامل ہوگی. تو اس آرام میں داخل کرنے کے لیے خدا کا بیٹا جو جیزس ہے، یشوع ہے، وہ آرام میں داخل کرے گا. تو گویا یہ جو جیزس نیم دیا گیا ہے یہ صرف ہمیں اس ابدی آرام میں داخل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پہلے
اس نے گناہ اور موت سے چھڑایا ہے۔ اگر یشوع نے تلوار کی دھار سے ان غیر قوموں کو ملک کنعان سے نکالا، چھڑایا اور اس قوم کو میراث جو زمین کی تھی عطا کی، تو یشوع چھڑانے والا ٹھہرا۔ پر جو خدا کا بیٹا یشوع یعنی جیزس جو چھڑانے والا، یہ قبر اور موت اور گناہ سے اس نے چھڑایا اور ابدی مقاموں کے اندر داخل کرنے کے لیے، یعنی ابدی آرام میں داخل کرنے کے لیے، یہ یشوع جو ہے، یہ جیزس نیم جو ہے، یہ چھڑانے والا ہے۔ لکھا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہ جو پریڈکشن یسایا 49ویں باب کے اندر آتی ہے کہ بدن مادر ہی سے اس کے نام کا ذکر کیا گیا، اور لکھا کہ اس نے اس کو اپنے ہاتھ کے سائے تلے جو ہے چھپا رکھا، اور وہ اس کا منہ تیز تلوار کی مانند، اور اس کو تیرے آبدار کیا، پالش ایرو، جس کے اوپر میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جیزس نیم کے اندر یہ جو لقب دیا گیا ہے کہ وہ پالش ایرو ہے، وہ شیپن جو سورڈ ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بلیورز، پاسٹر سائمن جو یہ لقب پالشڈ ایرو کا جو پکچر کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کو یسایا 49ویں باب میں پالشڈ ایرو اور شیپن سورڈ جو ہے اس کے منہ کو بنایا، یعنی جب خدا یسوع مسیح کلام کرتا، یہ دو دھاری تیز تلوار یہ نجات بھی دیتی ہے اور ججمنٹ بھی کرتی ہے۔ تو میں آپ یسوع کے خون سے نجات پا گئے، تو یسوع نام کے اندر یہ جو لقب دیے گئے ہیں ان کا بھرپور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یسایہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں ان لقب ہی کے اندر سے ریڈیمپشن کو اور ججمنٹ کو جاننا ہے۔ اور جب یسایہ 49 باب میں لکھا کہ اس نے مجھے تیرے آبدار کیا، یعنی پالشڈ ایرو، تو پالشڈ ایرو کا مطلب ہے کہ وہ چمکتا تیر ہے، یعنی پالشڈ کا مطلب ہے وہ ریڈی ہے، بالکل تیار ہے۔ اس نے اپنے ترکش کے اندر اس کو چھپا رکھا تھا۔ تو گویا جب یسوع مسیح مریم سے اس نے پیدا ہونا ہے، اور اینجل نے جا کر یہ گڈ نیوز پاسٹر سائمن بلیورز دی کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو یہ ظاہر کیا گیا۔ تو گویا یہ آسمانوں سے خدا کا بیٹا پالشڈ ایرو کے طور پر اس دنیا کے اندر آیا ہے، کیونکہ جنگیں تیروں سے لڑی جاتی تھی۔ تو یسوع مسیح کوئی تلوار یا تیر پکڑ کر نہیں آیا، وہ خود ہی پالشڈ ایرو ہے، یعنی وہ ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنے کے لیے آیا، گناہ کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، اور اس کا منہ جو ہے تلوار ہے، وہ کلام خدا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اپنے اس منہ کی تلوار سے وہ قوموں کا انصاف کرے گا، ابلیس کو سزا دے گا۔ ریولیشن میں ججمنٹ کے حوالہ سے لکھا ہے۔ تو گویا تیرے آبدار کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ پالشڈ ایرو، تو خدا نے اس کو اپنے ترکش کے اندر چھپا رکھا تھا، اور اپنے ہاتھ کے سائے تلے رکھا تھا۔ ہاتھ کے سائے تلے کا بلیورز پاسٹر سائمن مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے زور بازو کے زور سے جو پالشڈ ایرو ہے خدا کا بیٹا، اس کے پاس سیکرٹ طور پر اسے رکھا ہوا تھا، جس طرح مکاشفہ پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ستارے ہیں، اور یہ ستارے خدا کے خادموں کو شو کرتے ہیں، 5 فولڈ منسٹری کو۔ تو میں آپ جو خدمت کرتے ہیں، جیسے میں پاسٹر، آپ بھی ایک پاسٹر کی حیثیت سے، اور دنیا کے اندر پاسٹر اور ایونجلسٹ، بائبل ٹیچر جو خدمت سر انجام دیتے ہیں، اپوسٹل، پروفیٹ، تو میں بھی بائبل ٹیچر اور پاسٹر کے طور پر جو خدمت کر رہا ہوں، تو یہ خدا کے ہاتھ کے سائے، یعنی اس کی قدرت سے، اس کے ہاتھ کے اندر اس نے مجھے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور اپنے وقت کے اوپر بھیجا تاکہ میں اس کی خوشخبری سنا سکوں، کلیسا کے اندر منسٹری کر سکوں۔ پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ازل سے خدا کے پروگرام کے اندر تھا، وہ پالشڈ ایرو کی طرح جو اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، تاکہ وہ وقت کے اوپر اس کو جو ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنے کے لیے اس کو بھیجے۔ تو یسوع مسیح کو جو یہاں لقب دیا گیا ہے پالشڈ ایرو، تیر آبدار، تو یہ مکاشفہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یسوع نام اس کا رکھا جاتا ہے، تو گویا ایک تیر، پالشڈ ایرو جو ہے دنیا کے اندر آیا ہے، جو موت کو، گناہ کو شکست دے گا، اور اس کا تجسم یہ بتاتا ہے کہ وہ پالشڈ ایرو کے طور پر
यानी जजमेंट करने के लिए आया। दुनिया का गुनाह अपने ऊपर लेकर इब्लीस की खोपड़ी को कुचलेगा, मगर इब्लीस को यह नहीं पता कि वो किस तरह कुचला जाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर जेनेसिस चैप्टर 3 के अंदर जो प्रोफेसी आ गई थी कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी, जो सांप है वो औरत की नस्ल को काटेगा। तो गोया ये अमल क्रॉस के ऊपर होना था। तो गोया यीशु मसीह जो वक्त के ऊपर, जब वक्त पूरा हो गया, गलतियों के खत के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु मसीह को खुदा ने शरीयत के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, जैसे जेनेसिस चैप्टर 3 में है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी यानी औरत से वो पैदा हुआ। तो गोया बदने मादर ही से जब मरियम को कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, और पैदाइश की किताब में लिखा कि वो इब्लीस के सर को कुचलेगा जो औरत की नस्ल से है। तो ये तजस्सुम के अंदर तीरे आबदार पॉलिश्ड एरो जो है वो इस दुनिया के अंदर आया और वो इब्लीस की खोपड़ी के ऊपर जाकर लगा, यानी इब्लीस के सर को यीशु मसीह जो पॉलिश्ड एरो है उसने कुचला। पर इब्लीस नहीं जानता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा तीर के तौर पर उसे लगेगा और यही उसकी मौत का सबब बनेगा। और इब्लीस तो यीशु मसीह को काट रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया का गुनाह अपने ऊपर लिया। जो पीछे यशायाह बात कर रहा है, खुदा ने उसे तीरे आबदार किया और उसका मुंह तेज तलवार की मानत बनाया, अपने हाथ के साए तले और अपने तरकश में छिपा रखा। और जब वक्त पूरा हो गया, यानी शरीयत का दौर जब मुकम्मल होता है, तो उस वक्त फिर यीशु मसीह जो है औरत से पैदा होता है, कुमारी मरियम से पैदा होता है, पर यह तीरे आबदार है, उसका मुंह तेज तलवार है। और इस दुनिया के अंदर आकर यीशु मसीह ने कलाम सुनाना शुरू किया, क्योंकि उसका मुंह तेज तलवार की मानत है, जो लोगों को जिंदगी देता है और गुनाह, मौत, बीमारियों को दूर करता है। और 3 साल तक यीशु मसीह ने खिदमत सरंजाम दी, लोगों को तसल्ली देता रहा, लोगों को निजात देता रहा, लोगों से प्यार मोहब्बत करता रहा और उनके गुनाह माफ, उनकी बीमारियों को दूर करता चला गया। बीमार शिफा पाने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े हड्डियों की तरह चौकड़ियां भरने लगे, भूखों को खाना खिलाया जाने लगा और लोग कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। तो यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाता, मोहब्बत से भरा, और वो मौत को शिकस्त देने के लिए आया, गुनाह को शिकस्त देने के लिए आया। और जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र में वाटर बैप्टिज्म लिया, तो ये सारे मरहले तय करता चला गया और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, यानी यही गुनाह को दूर करेगा। और जॉन बैप्टिस्ट यही कहता है, देखो खुदा का बड़ा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। तो यीशु मसीह ने जो इस दुनिया के तजस्सुम के अंदर आया और दुनिया में आकर जो उसका टारगेट था, जो फोकस था, क्योंकि उसको ये लक़ब दिया गया कि तीरे आबदार है, पॉलिश एरो है, यानी वो रेडी उसको रखा हुआ था। और जमानों के आखिर में जो ही वक्त पूरा हुआ, यानी शरीयत का वक्त खत्म हुआ, तो यीशु मसीह खुदा का बेटा पॉलिश्ड एरो के तौर पर इस दुनिया के अंदर आता है, ताकि वो इब्लीस की खोपड़ी को चीर डाले। और ये प्रोफेसी जैसा मैंने बताया, ये जेनेसिस चैप्टर 3 के अंदर बता दिया गया था। तो यीशु मसीह के हवाला से जब हम कहते हैं कि गुनाह मौत को शिकस्त हुई, तो ये इब्लीस को शिकस्त हुई, तो ये तीरे आबदार ने की। और ये तीर दुनिया का नहीं, ये हेमन से खुदा का बेटा जो पॉलिश्ड एरो, यानी वक्त के ऊपर उसने अपने तरकश से निकाला। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम अलीशा के हवाला से, शाह इसराइल के हवाले से एक वाकया देखते हैं, तो शाह इसराइल ने आकर अलीशा से कहा कि मुझे ब्लेस कर। तो उसने कहा कि एक तीर निकाल, और उसने खिड़की खोली। जो अलीशा ने शाह इसराइल के हाथ पर हाथ रखकर उसको बरकत दी और कहा तीर चला। तो वो जब तीर चलाया तो उसने कहा ये फतह का तीर है, यानी तू फतह पाएगा, ये पहले निकल गया है, अब तीर पे तीर चला। तो जब हम पॉलिश्ड एरो की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद हमें पीछे अलीशा बता रहा है। गोया वो ये जानता है कि फतह का तीर यीशु मसीह खुदा का बेटा, ये पॉलिश्ड एरो है, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, ये फतह का तीर निकल चुका है।
یہ ابلیس کے سر کو لگ چکا ہے. اب فتح ہماری ہے اس دنیا کے اندر. میں آپ ابلیس کا مقابلہ کرتے چلے جائیں تو علیشا نے شاہ اسرائیل کو کہا کہ یہ فتح کا تیر نکل چکا ہے اور تیر پہ تیر چلا تو اس نے 3 تیر چلائے اور اس نے زیادہ تیر نہیں چلائے. تو علیشا نے کہا اب تو 3 بار ہی جو ہے فتح پائے گا, 3 بار ہی تجھے کامیابی ملے گی, پر اس کو زیادہ جو ہے تیر چلانے چاہیے. مجھے آپ کو تیر پہ تیر چلانا ہے. ہم خدا کے ہاتھ کے اندر خادم ہیں اور ہمیں بھی اسی طرح اپنے ترکش کے اندر اس نے رکھا ہوا اور وقت کے اوپر نکالا ہے تاکہ ابلیس کے کاموں کو نیست کریں اور یسوع مسیح جو پالشڈ ایرو ہے اس کی گڈ نیوز پریچ کرتے چلے جائیں. اور یہ تیر ابلیس کی کھوپڑی پہ لگا جیسے داؤد نے ایک پتھر لے کر فلاخر میں رکھا اور جاتی جولیت کے سر پہ مارا, اسی طرح یسوع مسیح جو خود پالشڈ ایرو ہے اس نے ابلیس کی کھوپڑی کو کچلا ہے. اور یسوع نام ہی کے اندر جو ہماری نجات, ہماری ریڈیمپشن, اور یسوع مسیح نے جیسے ابلیس کے سر کو کچلا, اپنے منہ کے کلام سے زندگی نجات دیتا رہا. اور مکاشفہ پہلے باب کے اندر یہ لکھا ہے اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. تو گویا یہ ججمنٹ کو شو کر رہی ہے. تو گویا یہ تلوار جو اس کے منہ سے کلام خدا ہے وہ نجات بھی دیتا ہے, عدالت بھی کرتا ہے. تو تیر آبدار کے اندر ابلیس کو جو ہے شکست دے دی گئی ہے, اس کی کھوپڑی کو کچل دیا گیا ہے. اور یسوع مسیح آنے والا ہے کیونکہ اس کا لقب ہی تیر آبدار ہے. تو گویا وہ غیر قوموں کو, ان تمام دشمنوں کو جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, ان کو اسی طرح ہلاک کرے گا جس طرح ابلیس کی کھوپڑی کو چیرا گیا ہے. مخالف مسیح کو بھی اسی طرح ہلاک کرے گا. پر میں آپ جو نجات پا گئے ہیں, یہ گناہ موت کا خاتمہ ہوا ہے, یہ ابلیس کا سر کچلا گیا, اور یہ تیر آبدار نے کیا ہے, یہ پالشڈ ایرو نے کیا ہے, اور یہ ہمارا فتح کا تیر ہے. گویا پالشڈ ایرو جو ہے یہ وکٹری ایرو ہے, یہ بتاتا ہے کہ فتح میری آپ کی ہے, تیز تلوار کی مانند ہے. تو یہ لقب کرائسٹ کو دیے گئے ہیں, یعنی جیزس کو یہ لقب دیے گئے ہیں. مادر بدن ہی کے اس کے اندر نام رکھا گیا, تو پھر یہ سیکرٹ نیم ہے اور میننگ کے اندر ہے. پر جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو جبرائیل آ کے کہتا ہے مریم سے, بدن مادر ہی میں نام رکھا گیا. اس وقت کہا گیا کہ تو حاملہ ہوگی, اس کا نام یسوع رکھنا. تو یہ یسایہ 49 باب کی پروفیسی جیزس نیم میں پوری ہوتی ہے. تو جب ہم جیزس نیم کے میننگ لیتے ہیں تو یہ جو سیویئر کے اندر, نجات دینے کے اندر, نجات دہندہ کے طور پر یہ جو پالشڈ ایرو کے لقب کے اندر اس نے ہمیں نجات دی اور ابلیس کو کچلا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس تعلیم آتی ہے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے, اور جیزس نیم سے ہمیں مکمل واقفیت ہو کہ دنیا میں کوئی اور نام نہیں ہے, صرف یسوع ہی نام ہے جو پالشڈ ایرو ہے جس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے. اور جو میں دوسرے سوال میں بتانا چاہوں گا, خدا نے اسے خادم بنایا تاکہ دنیا کو وہ نجات دے, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا, جس میں آپ نے ڈاکٹرن آف جیزس پالشڈ ایرو کے بارے میں اور اس لقب کے بارے میں جو یسوع کو دیا گیا اس کے بارے میں جانا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم مسیح میں اسرائیل کے چھڑانے کے لیے یسوع کو خادم کے لقب سے بتایا گیا کہ ہم کاشفہ بتائیں, اور اسے ہلکی بات کہا گیا, اور غیر قوموں کے لیے نور بنایا گیا کی تفصیل بتائیں, اور یسوع نام میں عبادت پرستش کلیسیا میں کرنے والوں کی برکات کے بارے میں بھی بتائیں. پاسٹر سائمن بلیورز جو یسایہ 49 باب کے اندر جو پریڈکشن موجود ہے, یہ نہایت اہم مقاصد جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اور جو یسایہ 49 باب میں بات کہی گئی کہ بدن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا. تو جیزس نیم جو ہے اسی میں مخلصی نجات, چھٹکارا اسرائیل کا بھی اور ساری دنیا کا. اور یہ پالشڈ ایرو دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا, مگر ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنے سے گناہ کا خاتمہ ہوا. تو یہ پریڈکشن جو جینیسس چیپٹر 3 میں کی گئی کہ عورت کی نسل سام کے سر کو کچلے گی, تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا تجسم میں آ کر انکرنیشن کے اندر انٹولوجیکل کرسٹولوجی کو جب ہم جانتے ہیں مجھے آپ کو نجات عطا کی. تو اسرائیل کو بھی نجات دینے کے لیے آیا اور غیر قوموں کو بھی. اور یسایہ 49 باب کے اندر یہ ڈیٹیل
ہمیں ملتی ہے. اور جب ہم رومیو 11 باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے چھڑانے والا صحیح ان سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دور کرے گا. مگر جب ہم اسرائیل کے حوالہ سے 49 باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو میرا خادم ہے اور تجھ سے میں اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا. اور لکھا کہ تو میری نظر میں جلیل القدر ہے یعنی گلوریس ہے. جلال اسی کو ہے, وہ جلالی ہے, سن آف گاڈ ہے. اور جب ہم کلسیوں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ مولود مقدس اندیکھے خدا کی صورت پہ وہ تمام چیزوں سے پہلے تولد ہوا. تو گویا وہ قدیم الایام خدا کا بیٹا الفا اومیگا جو ازل سے خدا سے نکلا, کلام خدا. تو گویا اس کے سپرمیسی کے حوالہ سے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اسی کے واسطے پیدا کی گئی ہیں. حکومتیں ہوں, ریاستیں ہوں, ہر طرح کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے. وہ سب چیزوں سے پہلے ہے, اول درجہ ہے, وہ پلوٹا ہے, وہ فرسٹ بورن ہے. خدا کی ذات کے اندر خدا کا بیٹا کلام خدا اس کو عین وقت کے اوپر اس زمین کے اوپر بھیجا گیا. وہ پالشڈ ایرو کے طور پر اس دنیا کے اندر آیا تاکہ چھڑائے ابلیس کے ہاتھ سے. اور پھر لکھا ہے تو خادم کی طور کے اوپر تو اسرائیل میں میرا جلال ظاہر کرے گا. پھر آگے لکھا ہے یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو قبائل یعقوب کو محفوظ اور واپس لائے گا, مگر لکھا ہے بلکہ تو ساری دنیا کے لیے میں نے تجھے نور بنایا ہے. تو گویا یہاں پر بلیورز پاسٹر سائمن غور کرنا ہے کہ خدا کا بیٹا خادم کے طور پر یعنی سرونٹ, منسٹر کے طور پر یعنی سرونٹ کے طور پر, منسٹر کے طور پر کا معنی ہوتا ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرے. تو گویا لکھا کہ میری خوشی اسی میں کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں, اور اس نے اس کو بھیجا تاکہ تجسم میں آ کر وہ دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھائے. تو گویا لکھا ہے یہ تو ہلکی بات ہے کہ صرف وہ اسرائیل کو جو ہے بچانے آیا ہے. گویا وہ آیا تو اسرائیل کے اندر وہ یہودا کا بادشاہ بن کر آیا تاکہ بنی اسرائیل کے تمام قبائل کو چھڑائے. تو لکھا ہے یہ ہلکی بات ہے, یہ معمولی بات ہے, یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا. یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو گویا یسوع مسیح پورے جہان کے لیے, پوری دنیا کے لیے, اسرائیل کے لیے اور جنٹائل دونوں کے لیے آیا ہے. لکھا ہے یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ صرف تو یعقوب ان قبائل کو واپس لائے, بلکہ میں نے تجھے دنیا کا نور بنایا ہے, غیر قوموں کے لیے نور بنایا ہے تاکہ آگے بلیور سنیے میری نجات دنیا کے کناروں تک جائے. تو گویا ساری دنیا کی نجات ریڈیمشن کے لیے یہ پالشڈ ایرو اس نے آ کر شیطان کو کچلا ہے, گناہ کا خاتمہ کیا ہے. گویا یسوع مسیح نے بدن کے اندر آ کر میرا آپ کا اور ساری نسل انسانی کا گناہ اپنے اوپر اٹھا کر گویا ججمنٹ کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس کی قوتوں کو ختم کیا ہے, ابلیس کی کھوپڑی کو کچلا ہے. اور یہ سرونٹ کے طور پر, خادم کے طور کے اوپر, مگر وہ پالشڈ ایرو ہے. تو لکھا ہے کہ وہ حاکموں کا چاکر بنا. تو گویا دنیا کے بادشاہوں کے سامنے وہ ایک سرونٹ کی حیثیت سے, ایک خادم کی صورت میں وہ نظر آتا ہے. تو لکھا ہے 49ویں باب ہی کے اندر کہ وہ خدا کا قدوس, انسان کی نظر میں حقیر, اور یسایہ 53 باب کے اندر لکھا ہے وہ حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا. اس کے اوپر سیاست ہوئی, ہمارے گناہوں کے لیے اسے کچلا گیا. تو کروسیفکشن جب ہم یسایہ 53 باب میں یہ ساری پریڈکشن دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھایا اور نجات عطا کی. تو یہ نجات دنیا کے کناروں تک جب جا رہی ہے تو لکھا ہے میں نے تجھے ان سب کے لیے نور بنایا ہے. اور جب ہم 9واں باب پڑھتے ہیں یسایہ میں تو لکھا ہے اندوگی کی تیرگی جاتی رہی, قوموں کی گلیل میں نور چمکا اور انہوں نے نور کو دیکھا. جو موت کے سایہ کے نیچے تھے, جو گناہ کے اندر تھے, ابلیس نے جن کو تباہ کر رکھا تھا, یسوع مسیح پالش ایرو کے طور پر ابلیس کو کچلنے کے لیے آیا اور تاریکی کو, گناہ کو, موت کو ان کی زندگیوں سے دور کیا. تو یہ ایک بہت بڑا اٹونمنٹ, کفارہ جو دیا گیا ہے یسوع مسیح نے, یہ دنیا کے لیے دیا ہے, قوم غیر قوم دونوں کے لیے. وہ خدا کا بڑا اس دنیا کے اندر پالش ایرو کے طور پہ آیا. یسوع مسیح کی موت
جو ہے اس کی موت ہی کے اندر یہ پولش ایرو کا جو ہمیں عروج ملتا ہے کہ ابلیس کی شکست ہو جاتی ہے، اور جو ہی کرائسٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ پولش ایرو لگتا ہے اس کی موت، اور ابلیس کی کھوپڑی کو کچل دیا جاتا ہے۔ گویا اب مجھے آپ کو مسیح میں نجات مل چکی ہے، اور یہ نجات دنیا کے کناروں تک، یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، یہ ہر شخص جو ہے اس روشنی سے منور ہو رہا ہے۔ اٹھ منور ہو تیرا نور آ گیا، یہ آفتاب صداقت ہے، اس کی کرنوں میں شفا ہے، اور بلیورز اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری تاریکی کو دور کیا ہے، ہمارے گناہ کو دور کیا ہے، اور جس نے اپنے ہاتھ کے سائے تلے اس تیر کو چھپا رکھا تھا اس کو بر وقت اپنے ترکش سے نکال کر اس پولش ایرو کو بھیجا، اور اس نے ابلیس کا خاتمہ کیا اور مجھے آپ کو نجات عطا کی ہے۔ تو یہ نجات دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے۔ یہ کفارہ جو دیا گیا ہے یہ انلیمیٹڈ ہے، اور جو ایمان لاتا ہے یسوع مسیح پر وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو گویا جیزس نیم کے اندر جو مکاشفہ ہے فلپیوں کے خط کے اندر، اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور یہی 49 باب کے اندر لکھا ہے کہ تو میرا خادم ہے، اور صرف تو اسرائیل کو نہیں بچائے گا، یہ تو ہلکی بات ہے، بلکہ میں نے دنیا کے لیے نور بنایا ہے۔ تو یہ کفارہ جو یسوع مسیح نے دیا ہے یہ دنیا کے لیے دیا ہے، اور فلپیوں دوسرے باب میں پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اس قدر پست ہو گیا کہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو جب صلیبی موت گوارا کی، اتنا پستی میں چلا گیا، پر یہ پولش ایرو نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، وہ خادم کی صورت کے اندر جیزس نیم میں ہمیں چھڑانے کے لیے آیا، وہ نور اس نے تاریکی کو پاش کر دیا اس پولش ایرو نے۔ اور بائبل مقدس کے اندر فلپیوں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پست کیا، خدا نے بھی اسے سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ اور پھر آگے لکھا ہے یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینوں کا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو خادم بنایا جیزس نیم کے اندر۔ ہماری ریڈیمپشن یہ پولشڈ ایرو کے طور پر اس دنیا کے اندر آ کر ابلیس کے سر کو کچل دیا گیا ہے، اور یسوع مسیح جو پولشڈ ایرو ہے اس نے نہ صرف یہودیوں کو نجات دی بلکہ جنٹائل کو۔ جنٹائل تو کلیسیا کے اندر آگے ہیں، پر ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل بھی نجات پائے گا، اور پالوس رسول 11 باب رومیوں میں یہ لکھتا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اینٹی کرائسٹ کا دور وہ ختم ہوگا، اسرائیل نجات پا جائے گا، مسیح کو قبول کرے گا اور مسیح کو یسوع مانے گا، یعنی یسوع ہی خدا ہے۔ جیزس، یہودی تو اس کو پریچر مانتے تھے کہ یہودی پریچر ہے، ناصرت کا نبی ہے، وہ مسیح کے طور پر اس کو نہیں سمجھتے تھے، وہ پریڈکشن میں مسیح کے انتظار میں تھے، پر سیکرٹ نیم جو رکھا گیا بدن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، تو نیو ٹیسٹمنٹ میں اینجل نے آ کر ذکر کیا جو یہودیوں کو نہیں پتا تھا۔ یسوع مسیح یہودیوں کو بھی نجات دے گا تو وہ مانیں گے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو جیزس نیم کے اندر چھڑانے کے معنی ہے، یہ پولشڈ ایرو ہے جو سیکرٹ رکھا گیا۔ فرشتہ نے آ کر مریم سے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، یوسف سے بھی کہا اس کا نام یسوع رکھنا، یسایہ میں کہا گیا وطن مادر ہی سے اس کے نام کا ذکر ہوا، یعنی جب مریم کنسیو ہوئی تب یہ نام اوپن ہوا، یعنی اپنے ہاتھ کے سائے کے نیچے سے نکالا، اپنے ترکش سے یہ پولشڈ ایرو نکالا اور دنیا کی نجات کے لیے یسوع مسیح نے ابلیس کی کھوپڑی کو کچل دیا، اور یہ نجات دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے۔ سوٹریا سلویشن، یہ نجات مجھے پاسٹر سائمن آپ کو دنیا کے بلیورز، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، بائبل اسٹوڈنٹ ہمیں مل گئی ہے، اور اس خوشخبری کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بورن اگین جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ پانی اور روح سے، یعنی خدا کے کلام سے، ہولی اسپرٹ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، جو گڈ نیوز کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور یہ پولش ایرو کے طور پر اس دنیا کے اندر تجسم کی صورت میں آیا اور اس نے ابلیس کی کھوپڑی کو کچلا ہے۔ تو گویا وہ جلیل القدر ہے، جلالی ہے، اور وہ خدا کا قدوس ہے، دنیا نے اس کو حقیر جانا،
बनी इसराइल ने, यहूदियों ने हकीर व मर्दूद समझा, पर खुदा ने उसे सर बुलंद किया, सरफराज किया, वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो गोया यीशु ही मसाया है, यीशु ही लॉर्ड है, यीशु ही यहोवा है। वो नाम हर घुटना उसके सामने झुकता है। और आगे पास्टर साइमन बिलीवर्स मैं बताना चाहूंगा कि यीशु नाम ही में सारी बरकतें हैं और उसी की वर्शिप है। पास्टर साइमन बिलीवर्स जो यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु नाम से वाकिफ हो गए हैं, वो यीशु की प्रस्तुति करते हैं। तो चूंकि बनी इसराइल मसाया के इंतजार में है, मगर वो देख रहे हैं कि दुनिया के लोग यीशु की इबादत कर रहे हैं जो मसाया है, जो लॉर्ड है, और जब वक्त पूरा हो जाएगा वो भी मसीह पर ईमान ले आएंगे और निजात पाएंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यही लिखा है, जो खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। और मैंने आपने अपने जीसस को जान लिया है, ये निजात देने के लिए आया, ये पॉलिश एरो के तौर पर इब्लीस को कुचला और मुझे आपको सारी दुनिया को निजात दी है। ये दुनिया के किनारों तक गई है, ये कफारा दुनिया के किनारों तक गया है। यीशु मसीह के लहू से मैंने आपने निजात पा ली है। और जब यूहन्ना 14 बाब के अंदर क्राइस्ट ने पहले ही अपनी जान कुर्बान करने से पहले बता दिया कि वो आसमान पर जब जी उठने के बाद जाएगा तो वो रूल कुदस को भेजेगा, और फिर रूल कुदस पे होकर हम आसमानी बाप से यीशु नाम में जब कुछ मांगेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। और लिखा, तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, यानी ज्यादा काम करोगे। और फिर ये लिखा कि तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। और लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे, जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो गोया बाप से कोई निजात मांगेगा तो वो निजात अता करेगा, उससे शिफा मांगेगा तो शिफा पाएगा। और पौलुस रसूल रोमियो में ये कहता है कि जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, मगर ये चीजें यीशु का नाम लेने से मिलेगी, यीशु का नाम कहने से मिलेगी, उस पर ईमान लाने से मिलेगी। सिर्फ नाम, जस्ट नाम नहीं, हम उस नाम को पहचाने कि वो पॉलिश एरो के तौर पर इब्लीस की जजमेंट की है, उसके सर को कुचला है और मुझे आपको निजात और जिंदगी अता की है, अबदी जिंदगी अता की है। उसी में हमारी रिडेम्पशन है, जीसस नेम में। तो गोया यीशु का नाम जो लेगा कि वो मेरा सेवियर है, निजात दहिंदा है, तो वो निजात पा जाएगा। यानी खुदावंद का नाम लेना यानी उसकी क्रूसिफिक्शन को मानना, उसके मरना जी उठने पर बिलीव करना, उसके तजस्सुम के ऊपर बिलीव करना, वो दूसरी आमद में आने वाला है। इन सब पर जिसका ईमान है, जब वो यीशु नाम से कुछ मांगेगा तो उसके लिए हो जाएगा, वो निजात भी पाएगा, शिफा भी पाएगा, हर तरह की बरकत उसकी है। तो आज मैं आप जब वर्शिप उठाते हैं तो जीसस क्राइस्ट की वर्शिप उठाते हैं कि वो खुदा का बेटा, वो पॉलिश एरो के तौर पर इस दुनिया में आया और उसने इब्लीस के सर को कुचला। अब शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका सर कुचला गया है और मुखालिफ मसीह की अदालत यीशु मसीह करने के लिए आ रहा है। और फिर व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर वो एटर्नल जजमेंट करेगा, क्योंकि वो पॉलिश एरो है, वो शेपर्ड सोर्ड है, जो उसके मुंह से तलवार निकलती है, उसके डिसीजन वो रास्ते से इंसाफ करेगा। तो गोया कलीसिया के अंदर आज जो वर्शिप करने वाले हैं वो पॉलिश एरो को जानते हैं, वो शेपर्ड सोर्ड को जानते हैं, वो खुदा की बंदगी करते हैं, वो यीशु नाम को लेते हैं। और ज़बूर में लिखा, चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे सरबुलंद करूंगा, सरफराज करूंगा, उम्र की दराजी अता करूंगा। और फिर लिखा अच्छी अच्छी चीजों से ज़बूर 103 में आसूदा करूंगा। तो यीशु को जानने वाले, पहचानने वाले कि वो सन ऑफ गॉड है, खुदा का बेटा है, जीसस है और इस दुनिया के अंदर आया है, हमें छुड़ाने के लिए आया है, तो यीशु का नाम लेने वाले हर तरह की बरकत पाते हैं। तो हमारा वर्शिप करना ये यीशु नाम में है। और पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को भी कहा, यीशु को याद रखना जो मुर्दों में से जी उठा है। तो जीसस नेम, जो इज़राइल तो मसाया से वाकिफ थे, पर उनको यह मालूम नहीं था कि ये हाथ के साए तले छिपा रखा था और बदन माजर ही से ये नाम का जिक्र हुआ। यानी जब ये पैदा होगा, जब ये मरियम कंसीव होगी, तब ये नाम बताया जाएगा। तो तब ये पॉलिश एरो जो है ये छोड़ा गया और उसने तजस्सुम लिया और इब्लीस की खोपड़ी पे लगा। यानी खुदा बर वक्त जो है हर काम को करता है।
तो गोया वक्त पूरा होने पर यीशु मसीह खुदा का बेटा भेजा गया है। रियाकार यहूदियों इज़राइल को नहीं पता चला, पर मैं आप जो यीशु को जान गए हैं निजात पा गए। इसलिए लुदुकिया की कलीसिया के लोग नीम गर्म थे और क्राइस्ट खुदा का बेटा उनको कहता है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। तो गोया दुनिया के नीम गर्म लोगों से मैं ये कहूंगा कि वो सरगर्म हो जाए, वो अपने ईमान में सरगर्म हो जाए, खुदा के कलाम को सुनना शुरू करें, वर्शिप करना शुरू करें, कलीसियाओं में रिफाकत करें, बिला नागा फेलोशिप करें और उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तिश करते रहे, क्योंकि यीशु ही खुदा का बेटा है, उसी ने निजात दी है। फिर पौलुस रसूल के ऊपर जाहिर हुआ और पौलुस रसूल ने कहा तू कौन है? उसने कहा यीशु नासरी जिसको तू सताता है, और वो भी यीशु पर ईमान ले आया। और फिलिपियों में जैसा कि मैंने बताया कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की और खुदा ने भी उसको सरबुलंद किया, सरफराज किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और लिखा है हर घुटना उसके सामने झुकेगा, चाहे आसमानियों का चाहे जमीनों का। ये वर्शिप सिर्फ जीसस ने में है और खुदा उसी को ब्लेस करेगा जो यीशु की पहचान नजात रखता हुआ बाप से यीशु नाम से मांगेगा, होली स्पिरिट में होकर खुदा के हुजूर आएगा, वो हर तरह की बरकत पाएगा। तो लिखा है हर घुटना उसके सामने झुकता है, चाहे आसमानियों का जमीनियों का। और फिर लिखा है हर जबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तो यीशु मसाया है, यीशु लॉर्ड है, यहोवा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर जो पतरस बात कहता है यहूदियों को, रोमियों को, वो इलानिया जब मिनिस्ट्री कर रहा था, उसने कहा, जब उन्होंने कहा ये तो अनपढ़ से लोग हैं, ये तो मसीह के साथ रहे हैं, तो पतरस ने कहा जमीन के ऊपर आसमान तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो, यानी नजात यीशु नाम से है। इसलिए जो कलीसियाओं के अंदर आ गए हैं वो यीशु की नजात को पहचान गए। इसलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है और हर तरह की बरकत यीशु नाम में है। और यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। और आज जब हम शिफा मांगते हैं तो यीशु नाम में शिफा मिल जाती है। जब नजात मांगते हैं वो नजात अता करता है। जब कोई बरकत मांगते हैं तो वो बरकत देता है। इसलिए पैंडेमिक का, वबा का, काल का, किसी कमजोरी का कोई हमें डर नहीं होना चाहिए। और बिलीवर्स दुनिया के हमें शुक्र करना है कि खुदा ने हमें अपनी पहचान दी है, अपने बेटे की पहचान दी है, होली स्पिरिट की पहचान दी है। और हम यीशु के नाम को हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। और पौलुस रसूल खतों में ये तालीम देता है कि जो काम और कलाम करो वो यीशु के नाम से करो, मेरे नाम से करो और मेरे नाम ही से खुदा का शुक्र करो। तो गोया हमारा जिस्मानी तौर पर कोई काम करना, रूहानी तौर पर काम करना, कलाम करना, ये यीशु नाम में है और यीशु नाम में शुक्रगुजारी है। यीशु नाम की बदौलत हमने निजात पाई है। तो क्रिस्टोलॉजी की सारी तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस पॉलिश एरो को पास्टर साइमन जानता हुआ आपके साथ मिलकर, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर, मुकद्दसों के साथ मिलकर, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि जीसस पॉलिश्ड एरो के हवाला से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन गार्मर 2022 के अंदर नई सीरीज दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से है। आप भी दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाला से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन गार्मर तालीम को दे रहे हैं और इसमें दूसरे खादम दूसरी कलीसियाओं से भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।